नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह करें, सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर पर कातिलाना हमला हुआ है। इस हमले के बाद इल्जामात की बौछार की गई है, जबकि इदारों को और खास तौर पर ISI को मुर्दे इल्जाम ठहराया जा रहा है। ISI पर हमलों का इल्जाम लगाया जा रहा है, इदारों को इसमें शामिल किया जा रहा है। हामिद मीर, जिनको आज कराची में निशाना बनाया गया, उन पर हमलावरों ने हमला किया है, जिसमें वो जख्मी हुए हैं, अस्पताल में जेर इलाज है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। सीनियर एंकर और तजियाकार मुबश्शिर लुकमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुबश्शिर साहब, हमला हुआ, इसकी मजम्मत करते हैं, अफसोसनाक बात है, लेकिन बराह रास्त इल्जाम लगाया जा रहा है कौमी इदारों पर, ISI को मुलव्विस किया जा रहा है, किस तरह देखते हैं आप? देखें जी, सबसे पहले तो इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ये एक बहुत अफसोसनाक और खौफनाक वाक़या, और मेरा ख्याल है कि हर जर्नलिस्ट, हर शहरी, सिविल सोसाइटी के जितने मेंबर्स हैं वो इस बात से मेरी एग्री करेंगे। और सबसे पहले मैं मीर साहब की जो फैमिली है और उनके घर वाले हैं, मैं उनके साथ उनको बताना चाहता हूं कि हम उनके इस तकलीफ पे टाइम में शरीक हैं, और अल्लाह करेगा अल्लाह उनको सेहत देगा और जल्दी वो अपने घर वालों के साथ होंगे और अपने काम पे होंगे। लेकिन जहां तक पाकिस्तान के इदारों का तशख्खुस पामाल करना है, तो ये बात तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई है। अभी तक कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। FIR होगी, उसके बाद तहकीक होगी, लेकिन यहाँ पे इस तरह का अमल करना और ये बातें करना, अवाम में बेचैनी फैलाना और सरासीनगी करना, ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना फेल है। और इसके लिए बाबा जी मशहूर हैं। बाबा जी ने सारी उम्र इसी तरह के काम किए हैं और वो इसी तरह की लाइन स्टोक की हैं। और जिन जिन लोगों का मुझे पता चला है कि उन्होंने आके इसी तरह किस्म के जुमले बोले हैं, और यानी उनके ऊपर मुझे हैरानी है कि खुद वो इन्हीं एजेंसियों की क्लियरेंस से कभी वजीर आला बन जाते हैं, कभी कोई और ओहदा ले लेते हैं, और इन्हीं की निशानदेही से और नामजदगी से, और अब आके इन्हीं को बुरा कह रहे हैं। और देखें आप, फॉरेन मीडिया जो है, दे आर हैविंग अ फील्ड डे। और जैसे ही ये वाकया हुआ, जो इंतहाई तशवीशनाक वाकया है, और मैंने जैसे कहा कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी वेबसाइट को उठाया, उसके बाद इंडियन मीडिया जो है वो इस वक्त दे आर हैविंग अ फील्ड डे। तो मुझे तो ये लग रहा है ये कोई पता नहीं फॉरेन एजेंडा है पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान के इदारों को, इनको बदनाम कराने का। और अब बात यह है कि मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि इस वक्त जो है वो लोगों के टेम्पर्स भी होंगे, गुस्सा भी होगा, गम भी होगा, तकलीफ भी होगी, इसलिए मैं कुछ ना कुछ बातें मैं रिजर्व कर रहा हूं। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इस चीज की मुकम्मल ना सिर्फ छानबीन होनी चाहिए, बल्कि आला सतह पे तहकीकात भी होनी चाहिए, और इस बात की भी तहकीकात होनी चाहिए कि अफवाज पाकिस्तान को बगैर किसी वजह के, बगैर किसी प्रूफ के किस तरह से रगेदा जा रहा है और किस तरह से बुरा कहा जा रहा है। ये भी बहरहाल जो है बहुत खौफनाक बात है, और अदालतों को और हमारे दूसरे इदारों को इसका नोटिस लेना पड़ेगा। मुबश्शिर लुकमान साहब, बात सिर्फ इदारों तक रहती तो फिर भी समझ आता, बाज़ाहिर सीधा सीधा नाम लिया जा रहा है शख्सियात का, इससे तशख़्ख़ुस भी खराब हो रहा है। अब आपको क्या लगता है, चूंकि अफवाज पाकिस्तान को मुलव्विस कर ही लिया गया है बिलवास्ता या बिला वास्ता, तो अब वो भी थोड़े इस हवाले से प्रोएक्टिव होंगे? आप ये देखें ना कि इतनी जल्दी हुआ। सबसे पहले ना तालिबान के ऊपर शक है, ना तहरीक तालिबान पे शक है, ना कलअदम जमातों पे है, न लश्कर जंगी पे है, न किसी और पे है, बल्कि वो जो है डायरेक्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की हिफाजत करने वाले इदारों के ऊपर है। यानी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रोज ये करती हैं और हजारों की तादाद में लोगों को मार चुकी हैं, शहीद कर चुकी हैं, उनके ऊपर पूरा एतमाद है, इनको उनके ऊपर भरपूर एतमाद है। और जो पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके ऊपर इंतहाई अदम एतमाद। ये मेरा ख्याल है कि हम सबके लिए बहैसियत कौम एक लम्हा फिक्रिया है। ठीक है मुबश्शिर लुकमान साहब, एक जानिब निजी टीवी ने यह बोलना शुरू किया, इल्जाम लगाना शुरू किया हमारे इदारों पर, वही जुबान हमने सुनी है फॉरेन चैनल्स, खास तौर पर भारतीय चैनल्स पर। आपने खुद ये फरमाया कि फॉरेन एजेंडा भी हो सकता है, क्या ये निजी चैनल भी ऐसा ही फॉरेन एजेंडा टो कर रहा है? जी बिल्कुल। मैंने तो पहले कहा, अपने प्रोग्राम से बताया कि इन्होंने फॉरेन हुकूमतों से पैसे भी लिए, खुद इन्होंने मान भी लिया कि हाँ इन्होंने गैर मुल्की हुकूमतों से या बाहर की जगहों पे, मुल्कों में पैसे भी वसूल किए हैं उनकी खबरें चलाने के लिए, उनके प्रोग्राम चलाने के लिए। तो जब हमारे चैनल खुद ही फॉरेन एजेंडा पे चल रहे हैं, तो फॉरेन एजेंडा वाले जो हैं वो तो ऑब्वियसली उनको सपोर्ट करेंगे ना, दे आर गोइंग टू हैव अ फील्ड डे। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि दो मुख्तलिफ चीजें हैं। हामिद मीर साहब के साथ जो हुआ उसकी शदीद मजम्मत करनी चाहिए और करते हैं,
اور جو اس کا فالو اپ ہے، اس کا فال آؤٹ ہے کہ پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی مقتدر شخصیات کو جو رگیدا جا رہا ہے وہ بھی انتہائی قابل مذمت ہے اور وہ تشویشناک بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ الارمنگ سچویشن ہے. مبشر صاحب، آپ یہ کہا گیا کہ یہ بات یعنی اداروں پر جو الزامات لگائے گئے ہیں یہ پہلے ہی حامد میر صاحب اپنے خط میں جنگ گروپ کے جو دیگر ارکان ہیں ان کو یہ کہہ چکے ہیں. خیر، اس سے بھی آپ سے اس حوالے سے آپ سے رائے لیں گے. آپ سے ذرا ہولڈ پہ رکھوں گا آپ کو میں. اس وقت ہمیں ناظرین جوائن کیا ہے ہارون رشید صاحب نے، ان سے ہم بات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہارون رشید صاحب، حملہ ہوا حامد میر صاحب پہ، انتہائی مذمت کرنی چاہیے اس کی، افسوس بھی اس پر ہے کیونکہ صحافت پر اس طرح کا حملہ پہلی بار نہیں ہوا. لیکن ایک چیز جو حیران کن تھی وہ یہ تھی کہ کسی بھی تحقیق اور تفتیش سے پہلے سیدھا اداروں کو ملوث کیا گیا اور اداروں کی اہم شخصیات کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیے، صرف مذمت ہی نہیں کرنی چاہیے، وزیر اعظم سے بھی اور سب سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ اس کی بہترین تفتیش ہونی چاہیے ادارے کی اور ان کے خاندان کی تسلی کے مطابق. اس میں تو اور بہت ہی افسوسناک واقعہ ظاہر ہے، اس میں کوئی تعامل نہیں کرنا چاہیے اور لفظ نہیں چبانے چاہیے. لیکن یہ بالکل ایک واضح بات ہے کہ تفتیش شروع ہی نہیں ہوئی، ابھی معلوم ہی نہیں ہے کس نے یہ کام کیا ہے. میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی، اتنا معلوم ہوا کہ جنرل ظہیر الاسلام ان کے خاندان میں کوئی حادثہ ہو گیا تھا. عزیز و اقارب میں وہاں تھے، جب انہیں بتایا گیا تو انہیں بڑا صدمہ ہوا اور انہیں اس کا بھی صدمہ ہوا کہ انہیں خام ملوث کیا جا رہا ہے. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ قومی اداروں کو پرکا برابر وقت نہ دی جائے. آئی ایس آئی اس ملک کی پہلی ڈیفنس لائن ہے. اگر یہ آئی ایس آئی نہ ہو تو مشرقی پاکستان جیسا ایک اور سانحہ ہو سکتا تھا، بلوچستان میں کچھ بھی ہو سکتا تھا. یہ بڑی المناک بات ہے، انتہا درجے کی غیر ذمہ داری ہے. ایک صاحب نے کہا ظہیر الاسلام مستعفی ہو جائیں. کس بات پہ ظہیر الاسلام مستعفی ہو جائیں؟ یعنی جہاں تک تو مجرم کا تعلق ہے، فرض کیجئے یہ تفتیش سے ثابت ہوتا ہے کہ آئی ایس آئی کو کوئی آدمی ملوث ہے تو اس کو پھانسی دینی چاہیے، مگر کوئی طریقہ بھی تو ہو نا. افغان انٹیلیجنس ہو سکتی ہے، راہ ہو سکتی ہے، لسانی گروپ ہو سکتے ہیں. صلاح الدین صاحب کو بھی تو کسی نے قتل کیا تھا، حکیم سعید کو بھی کسی نے قتل کیا تھا، 200 پولیس افسر بھی کراچی میں قتل ہوئے، اور بھی بہت سے لوگ جنگ کے ادارے کے بھی اپنا جرنلسٹ بھی قتل ہوئے ہیں. اس پہ تو کوئی کسی نے اس طرح شور نہیں مچایا. یہ بڑی المناک بات ہے. یہ ملک ہے، یہ ہمارا گھر ہے. یہ ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا گھر ہے، اس کو مذاق نہیں بنانے کی اجازت دی جائے گی. ہارون صاحب، وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اتنا پرو ایکٹیو نجی ادارہ کیوں ہے کہ بغیر تفتیش کے انہوں نے ایک ادارے پر الزام دھر دیا؟ وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ ملک کی خارجہ پالیسی کو کہتے ہیں ہماری مرضی سے بنائیں، ملک کی اقتصادی ترجیحات ہماری مرضی سے طے کریں. جو اس ملک میں کرنا ہے، ہم بہت طاقتور لوگ ہیں، ہم سے پوچھ کے کریں. یہ اتنی شرمناک بات ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. یعنی یہ مذاق ہے، اس میں 20 کروڑ آدمی رہتے ہیں، اس کو ایک آدمی یا چند آدمی کو کہنے پہ تو نہیں چلایا جا سکتا. باقی جہاں تک اس کا حامد میر پہ ہونے والے تعلق ہے، چاہے وہ ہمارا ان سے نقطہ نظر کا کتنا اختلاف ہو، تو وزیر اعظم کو یہ کہنا چاہیے تھا آج کہ اس کی تفتیش کی جائے گی، ڈٹرمنٹلی کرنی چاہیے. کوئی فرض کیجیے آئی ایس آئی کا آدمی ملوث ہے تو اس کو پھانسی دی جائے، مگر یہ معلوم ہی نہیں ہے کون ملوث ہے. اور ان کے بھائی نے ایسی بات کی، وہ اس وقت ان کا دل دکھا ہوا ہے. میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ نیشنل انٹرسٹ کوئی چیز ہی نہیں ہے. کیا فلسفہ ہے جی؟ نیشنل انٹرسٹ کوئی چیز نہیں، اصل چیز سچائی ہے. نیشنل انٹرسٹ بہت بڑی سچائی ہے. جب رسول اللہ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو غمزدہ تھے، پلٹ کر دیکھا تھا، وہ جملہ مجھے یاد نہیں آ رہا، درد بھرا جملہ کہا تھا، وطن کی محبت. اقبال نے کہا تھا ایمان کا حصہ ہے. جو چیز ایمان کا حصہ ہے وہ کہتے ہیں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. مطلب اس وقت ہم اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے. اتنی غیر ذمہ داری اپنے ملک کے بارے میں. ایک آدمی کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. اللہ انہیں محفوظ رکھے، انہیں زندگی دے، ان سے بڑی رونق ہے اس پیشے میں. ذاتی اختلافات جتنے بھی ہوں اس موقع پہ بھلا دینے چاہیے، لیکن یہ بڑی شرمناک بات ہے اور اس پہ بھی دل دکھا، اس میں بھی بہت دل دکھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہارون صاحب کہ افواج پاکستان کو چونکہ مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے، جواب آنا چاہیے وہاں سے کسی قسم کا، یا اس حوالے سے وضاحت آنی چاہیے؟ بالکل انہیں جواب دینا چاہیے، انہیں واضح کرنا چاہیے کہ تفتیش میں ہر طرح کی مدد کریں گے، ان کے خاندان کی تسلی کے مطابق اور ادارے کی تسلی کے مطابق اس کے تمام قانونی تقاضے پورے کریں. اور لیکن انہیں واضح موقع اختیار کرنا چاہیے کہ بھائی جب تک ہم میں سے کوئی قصوروار نہ ہو، آپ ہمیں مجرم کیسے ٹھہرا رہے ہیں؟ ملزم بھی نہیں، مجرم ٹھہرا رہے ہیں. دیکھیے
محترمہ بے نظیر بھٹو بڑا سانحہ تھا، بہت بڑا، اس وجہ میں امیر گل کا نام انہوں نے دے دیا تھا، بعض اوقات شک کی وجہ سے دے دیا جاتا ہے۔ ہارون صاحب ایک اور سوال کرنا چاہوں گا آپ سے، بلکہ یہ کافی بڑا المیہ ہے جو ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی اس نجی چینل نے اداروں کا نام لینا شروع کیا، بھارتی چینل بھی اس میدان میں آ گئے، انہوں نے بھی براہ راست ISI کو مورد الزام ٹھہرایا اور ایسا مخالف بیانات آنا شروع ہو گئے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ سال پہلے میں نے لاہور کی ایک گھریلو خاتون سے پوچھا کہ انڈیا کا سب سے اچھا چینل کون سا ہے، انہوں نے کہا جیو۔ یہ میرا تبصرہ ہے اس پہ۔ جی میں آپ کا جواب سمجھ گیا اور آپ کا جواب ہمارے ناظرین بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ ہارون صاحب بہت شکریہ ایئر وائے نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، حامد میر سینئر صحافی ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، ان پر حملہ ہوا ہے، انتہائی افسوسناک قابل مذمت بات ہے۔ مبشر لقمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ مبشر صاحب، ابھی ایک بات کی ہارون رشید صاحب نے، انہوں نے جو ایک واقعہ سنایا چھوٹا سا کہ ایک عورت سے پوچھا کہ انڈیا کا کون سا چینل پسند ہے تو اس نے جیو نیوز کا نام لیا، اس سے کافی سوالات کے جواب خود مل جاتے ہیں۔ جی، سارے سوالات کے جواب ملتے ہیں، اور فیکٹ آف دا میٹر کے اب اگر جیو کے مالکان اور ان کے پالیسی بنانے والے یہ اپنا الزام ثابت نہیں کر سکتے تو FIR ان کے اوپر بھی کٹے گی، اور ٹریزن اور غداری کی FIR بھی کٹے گی، کیونکہ افواج پاکستان کے اوپر اس طرح کی باتیں کرنا، تہمت لگانا انڈر آرٹیکل 19 وہ ٹریزن کے اس میں آئے گا، اور اس میں جو ہے آئی ایم شیور اس پہ اور لوگ اس پہ بہتر بتا سکتے ہیں، بٹ یہ بہت سنگین اور سیریس بات ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ پاکستان میں رہنے والی ایک اکثریت جو ہے عوام کی، چند ایک گنے چنے لوگوں کو چھوڑ کے، وہ اس وقت بہت زیادہ حیران بھی ہے، پریشان بھی ہے، اور اس سے ان کو دکھ بھی ہے، رنج بھی ہے اور ملال بھی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ جو حامد صاحب کے ساتھ ہوا وہ اس کی مذمت کرنی چاہیے، کی جانی چاہیے، لیکن وقت آنے سے پہلے قبل از وقت بغیر تحقیقات کے کسی کے اوپر الزام لگانا یہ بھی کوئی ذمہ داری کا ثبوت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مبشر صاحب، اگر اس اینگل سے بھی دیکھا جائے اس کو کہ ایک صحافی جو اپنی اس وقت زندگی اور موت کی بازی لڑ رہا ہے، اس کے درمیان ہے، اس کی اس کنڈیشن کو بھی ایک نجی ادارہ، نجی چینل استعمال کر رہا ہے اپنے مقاصد کے لیے۔ جی بالکل، اپنا اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں نے کہا وہ زندگی اور موت کی نہیں بات، وہ تو سب نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ اللہ نے خود ہمیں حکم دیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کسی نے پہلے کسی نے بعد میں، لیکن اللہ ان کو شفا دے گا، اللہ ان کو صحت دے گا، اس لیے تو ہم دعا کو ہیں۔ لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ ہر چیز کو کیش کرنا جو ہے نا وہ بھی ایک گھٹیا بات ہے اور چھوٹی بات ہے۔ اس بات کو کنڈیم کرتے رہیں، میں اس میں ان کے ساتھ ہوں، لیکن اس بات کو موقع بنا کے جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو موقع دیں پاکستان کی جگ ہسائی کا، وہ جو ہے نا مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مبشر لقمان صاحب ایئر وائے نیوز کو وقت دینے کے لیے، اپنے تجزیے کے لیے۔ ناظرین، حامد میر صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، ان پر حملہ ہوا، جیسا کہ پہلے بھی ہم باہر کہہ چکے ہیں، قابل مذمت بات ہے، لیکن اس پر غلط بیانات بھی سامنے آئے اور براہ راست ہمارے اداروں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا، یہ بھی قابل مذمت فعل ہے۔